अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, जंग बंदी के बावजूद ईरान इसराइल एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सालिसी कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक से नाखुश नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मायूसी का इजहार करते हुए इसराइल को बम मारने से मना किया और ईरान से मुताल्लिक कहा कि वो अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकता। 13 जून को शुरू होने वाली ईरान इसराइल जंग अमेरिका की जानिब से ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले और उसके रद्द-ए-अमल में ईरान के कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद ख़त्म हो गई। 12 रोज़ा इस जंग में ईरान के तकरीबन 900 शहरी शहीद और 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइल के 30 के करीब शहरी हलाक और 1000 ज़ख्मी हुए। ईरान का जानी नुकसान इसलिए भी शदीद है कि इसराइल ने ईरान के अहम फौजी कमांडर, जौहरी साइंसदान और हुकूमती ओहदेदारान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। इसराइल की तरफ से किए गए पहले हमले में ही ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी और पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद के अलावा कम अज़ कम 6 जौहरी साइंसदान मारे गए थे। इसराइल की तरफ से 100 से ज़ायद ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के साथ साथ अहम फौजी अड्डों, रडार स्टेशंस, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और आला ईरानी फौजी रहनुमाओं के घरों या दफातर को भी निशाना बनाया गया। जबकि ईरान के वापसी हमलों में इजरायली शहर बेरशेवा, तेल अवीव, हैफा और कई अहम इलाकों को अटैक किया गया, जिसमें एटमी तहकीकाती मराकज़, अस्पताल, पावर प्लांट्स और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक पॉलिसी के सरबराह के मुताबिक अगर ईरान और इसराइल की जंग एक महीने तक जारी रहती तो इसमें $12 बिलियन का नुकसान होता। ईरान के साथ जंग में फौजी कार्रवाइयों के हवाले से इसराइल ने रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन $725 मिलियन खर्च किए, जबकि माहिरीन का अंदाज़ा है कि ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए इसराइल को कम अज़ कम $800 मिलियन लागत आएगी। ईरानी मिसाइल हमले रोकने की लागत यौमिया $200 मिलियन के करीब बताई जाती है। अब ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की धमकी से आदमी मईशत को ख़तरा पैदा होने के साथ साथ तेल की कीमतों में बेइंतहा इजाफे का ख़तरा भी पैदा हो गया था, जिसके बाद आलमी ममालिक की सालिसी में ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की, जिसका ऐलान सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया। ईरान और इसराइल के माबैन जंग बंदी हो गई, मगर यहाँ पर सवाल ये है कि ये जंग बंदी जो बग़ैर किसी मुआहिदे के की गई है या किसी भी गारंटी के की गई है, क्या यह देर पा रह पाएगी? गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता के एक के बाद एक मुल्क में जंग का तिबिल बजता है और मशरिक़ वुस्ता का अमन दाव पर लग जाता है। फिर ऐसे में एक और सवाल ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए इस खत्ते के ममालिक को क्या अहम इक़दामात करना होंगे। इस पर बात करेंगे। मैं पैनल अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब ने, इनके साथ साथ साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, मुझे ये बताने में मैं थोड़ा सा समझने में कासिर हूँ, आप शायद इसे बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें। जो डिप्लोमेटिकली एफर्ट्स की गई हैं और टू सम एक्सटेंट ज़ाहिर है कि रशिया और चाइना की तरफ से भी कुछ ऐसे मामला सामने आ रहे थे। बिलाखिर जंग बंदी का ऐलान तो हो गया, खिलाफ वर्जी भी हो गई, लेकिन बग़ैर किसी टेबल टॉक के, बग़ैर किसी मुआहिदे के, बग़ैर किसी गारंटी के हुई है। क्या कोई गारंटी पसे पर्दा दी गई है या फिर ये फॉर टेम्परेरी टाइम ये सीज़ फायर कहा जा सकता है? मेरे ख्याल में ये सीज़ फायर अब देर पा साबित होगी, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की ताकत और डोनाल्ड ट्रंप की एक मर्जी शामिल है। तो ना तो इसराइल उसकी मुखालफत करने के काबिल है और इसी तरह ईरान जो है वो भी, चूँकि उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है पिछले 12 दिनों में, तो ये जो सीज़ फायर है उनके भी हक में है। तो थोड़ी सी सीज़ फायर की जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके वायलेशन दोनों तरफ से हुई हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग के बाद दोनों ममालिक उससे परहेज़ करेंगे और इसलिए मेरे असेसमेंट में ये जो सीज़ फायर है, ये एग्रीमेंट जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब दोनों ममालिक का इसी में ही मफाद है। ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, वो अपने आप को अब अपने मुल्क को दोबारा रीबिल्ड करने की तरफ जाना चाहेगा। इसी तरह इसराइल का भी नुकसान हो रहा था, तो उनको भी कोई इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर जंग बंदी के अंडरस्टैंडिंग को वायलेट करने से। दूसरा, इसराइल ने और अमेरिका ने अपने जो बहुत बड़े मकासद थे
کہ یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز کو اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ڈیگریڈ کرنا، اس میں ان کو بہت کامیابی ہوئی ہے. یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سکسیس ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت میں ایران کو نیوکلیر ویپنز ایکوائر نہیں کرنے دیں گے، اور ساتھ ہی اس دفعہ انہوں نے ایک اضافی شرط بھی لگا دی تھی کہ ایران کو یورینیم انریچمنٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. اور یہ اسٹکنگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے تنازع ہوا، جو تنازع بعد میں اس لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، پہلے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اور پھر کوئی 10-12 دنوں کے بعد جو پھر پچھلے سنڈے کو امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کر کے ایران کی 3 بڑی جو یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز تھیں، فردو میں، نتانز اور اصفہان میں، ان کو تباہ کر دیا. اگرچہ ابھی تک وہ ڈیمیج اسیسمنٹ مکمل نہیں ہوئی. ایرانیوں کو تو بہرحال پتہ ہوگا کہ کتنا ان کو ڈیمیج ہوا ہے، لیکن باقی دنیا کو بھی وہ اسیسمنٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کتنا زیادہ ایران کو نقصان ہوا ہے ان فیسلٹیز میں. اس کے علاوہ بھی دوسری فیسلٹیز بھی ہیں دوسرے شہروں میں جہاں پہ اسرائیل نے اپنی طرف سے بڑے ایفیکٹو حملے کیے اور ایران کو خاصا نقصان پہنچایا. تو میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اب دیر پا ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، چلے I'll ہیو سم کی پوائنٹس، کیونکہ آپ نے اس پر ذکر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یورینیم انرچمنٹ کے ساتھ آپ کو وار ہیڈز بھی چاہیے جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، اور ابھی تک دنیا میں ہم نے 1945 کے بعد سے دیکھا نہیں ہے منیر اکرم صاحب کہ خدا نہ خواستہ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو پھر وہ دیٹ وڈ بی ڈیزاسٹرس. لیکن ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ناراضگی جو ظاہر کر رہے ہیں وہ کتنی دیر تک رہے گی اور اس کی وجہ کیا ہے. لیکن ایک کوسچن جو میرے ذہن میں ابھرا ہے منیر اکرم صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اس پورے ایپیسوڈ میں ری بلڈنگ کا ذکر کیا، ایک لفظ استعمال کیا جاوید حسین صاحب نے، لیکن میں اس کو ری اسٹرکچرنگ کا ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی. پاکستان ایک بہت عرصے سے ایران کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو بنکرز پکڑے گئے، جو را کے ایجنٹس پکڑے گئے، ایران اب ری اسٹرکچرنگ کی طرف آئے گا اپنے ملک کو لے کر؟ جی، ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ اب سیز فائر ہوا ہے، اس میں مذاکرات واپس جاری ہوں گے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، پر یہ مذاکرات شاید اس سے بڑھ کے ہوں. پورے خطے میں کس طرح سے امن لے آ سکتے ہیں ان کے اوپر بھی شاید توجہ دی جائے گی. ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہوں. اس میں اگر جو سینکشنز وغیرہ ہٹ جاتی ہیں ایران کے اوپر، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ٹریڈ وغیرہ، تجارت بڑھ جائے گی. پر ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے پوائنٹس آف فرکشن تھے ایران کے ساتھ، جس میں جو سیف ہیونز جو بی ایل اے اور دوسرے بلوچ انسرجنس کو وہاں تھا، اس کو بھی ہم نے وہ مسئلہ بھی صحیح طرح سے ہم نے حل کرنا ہوگا، کیونکہ اب ایران کو پورے خطے میں ان کو ضرورت ہے کہ اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ وہ امن سے رہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بڑھ جائیں، بہتر ہو جائیں، اور جو مسئلے ہمارے آپس میں تھے ان کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آتی ہوں. جاوید حسین صاحب، پہلے آپ جواب دے دیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی ناراض نالا نظر آئے کہ سیز فائر کی دونوں طرف سے خلاف ورزی. انہوں نے کہا کہ جو ایران نے کیا اس سے میں خوش نہیں، لیکن جو اسرائیل نے کیا میں بہت ناخوش ہوں. اسپیسیفکلی انہوں نے یہ لائن استعمال کی ہے. اور ساتھ ہی میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آئی ایم ناٹ اے وار مانگر. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان نے دکھا بھی دیا جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تھا کہ پیس مانگرز ہیں. بٹ اگین دیر واز اے لیک فرام رشیا اینڈ چائنا، اور مے بی ریلکٹنٹ ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی کا حصہ تھا، ایسے ہی چلنا چاہیے تھا؟ کہ جہاں تک رشیا اور چائنا کا تعلق ہے تو اس موجودہ صورتحال میں رشیا جو یوکرین میں ویری ڈیپلی انوالوڈ ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی پاور پروجیکشن مڈل ایسٹ میں کر سکے ایفیکٹو طریقے سے. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ اس کانفلکٹ میں اگر یہ کنٹینیو کرتا تو رشیا کو زیادہ افیکٹولی
انٹروین کر سکتا تھا، میرے خیال میں بڑا یعنی ان ریئلسٹک بھی ہوتا. جہاں تک چائنا ہے تو چائنا کی ابھی تک جو مین فوکس ہے وہ اپنی اکنامک پروگریس، ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ ہے. وہ اس وقت کسی میجر کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، ایکسیپٹ یہ ہے کہ ان کے بالکل نیبرہڈ میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں پھر ان کو نظر آئے کہ ان کی سوورنٹی کو خطرہ ہے، تو پھر تو وہ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں کود پڑیں گے. لیکن مڈل ایسٹ میں یا دور دراز کے جو کانفلکٹس ہیں، جھگڑے ہیں، ان میں وہ اپنی فوج کو یا اپنی طاقت کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے وہ مناسب نہیں ہے اور نہ ان کا یہ نیچرل گول ہے. تو اس لیے دونوں نے یہ یو این میں بھی یعنی نیو یارک میں بھی اور بائیلیٹرلی بھی ایران کو جو میسج دیا تھا، جو ایرانی فارن منسٹر گئے ماسکو میں، تو پیوٹن نے اس وقت بھی ان کو جو مشورہ دیا وہ یہی ہے کہ آپ جنگ بندی کی طرف اور جو ہے وہ بات چیت کی طرف، مذاکرات کی طرف جائیں. اور یہی پھر بعد میں ہوا، سون دیر آفٹر اسی قسم کے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور دوسرے ممالک بھی اسی قسم کا مشورہ دے رہے تھے. مثلاً استنبول میں جو فارن منسٹر، اسلامک فارن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اسی جو ریزولوشن بعد میں اڈاپٹ ہوئی، اس میں زیادہ فوکس اسی پہ تھا کہ سیز فائر ہو اور مذاکرات کے ذریعے جو تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور یو این سیکورٹی کونسل میں بھی جو پاکستان، چائنا اور رشیا نے ڈرافٹ ریزولوشن ٹیبل کی، اس میں بھی زیادہ فوکس انہی چیزوں پہ تھا. سو ساری دنیا کی طرف سے ایران کو جو میسج آ رہا تھا وہ یہی ہے کہ آپ اب جتنا آپ کا نقصان تو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب آپ سیز فائر اور بات چیت اور مذاکرات کی طرف جائیں. تو اس لیے فائنلی میرا خیال میں ایران کی طرف سے بھی ولنگنیس تھی، اور اسرائیل اپنا کافی سارے آبجیکٹیو حاصل کر چکا تھا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو اپروچ کیا سیز فائر کے لیے، تو ان کو زیادہ اس میں مشکل کا سامنا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ریڈیلی قطر کی میڈیشن کے تھرو ایران نے مان لیا، اور جو یو ایس نے ڈائریکٹلی اسرائیل کو بھی منوا لیا. تو دونوں ممالک نے وہ ایک سیز فائر پہ اپنی ایگریمنٹ دے دی ہے، اور ہو گئی ہے. اب میرا خیال میں اٹ از مور لیس کم انٹو ایفیکٹ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو اس میں جیسے میرے کولیگ اور دوست منیر اکرم انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پائیدار کیا جا سکتا ہے. اس میں ایران کا کیا رول ہوگا، دوسرے ریجنل کنٹریز کا کیا رول ہوگا، اسرائیل کا کیا رول ہوگا، اور پاکستان بھی صاف ظاہر ہے اس خطے کے قریب ہے، تو ہمیں بھی اس میں اپنی ہمارا جو ہے ہمیں ایک حصہ ڈالنا پڑے گا. تیسری جو فائنل چیز ہے کہ پاکستان ایران بائی لیٹرل ریلیشنز، میں ایران میں 6 سال وہاں پہ سفیر تھا پاکستان کا 97 سے 2003. تو ہمارے ایران کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہتے تھے اس وقت بھی، اور کچھ تھوڑے بہت ابھی بھی ہیں، لیکن وہ کوئی ایک یک طرفہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. اس میں دونوں نے اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مڈل ایسٹ اس پوزیشن پر، آئی ٹوٹلی اگری ود یو جاوید حسین صاحب کہ مڈل ایسٹ اس وقت ایک اور فیاسکو کی طرف بڑھے اور جائے. بٹ میرے ذہن میں ایک سوال ہے منیر اکرم صاحب، وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے مڈل ایسٹ جل رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، وقتاً فوقتاً یہ ہو رہا ہے. اور بائی دا وے چیری آن دا ٹاپ کہ یہ تو ڈائریکٹ امریکہ کی وار بھی نہیں تھی جو بھی چل رہی تھی، بٹ پھر بھی امریکہ نے تھوڑا سا بیچ میں انویڈ کر کے، یا یوں کہہ لیں کہ گھس کے کچھ کرنے کی کوشش کی، اور پھر شاید کسی کو سیٹسفائی کرنا تھا، وہ کس کو کرنا تھا وہ ہمیں پتہ ہے. بٹ ایسا کیوں ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہر ایک انٹرول کے بعد آگ لگتی ہے؟ جب ہم بات کر رہے ہیں پیس کی، جب امریکہ بات کر رہا ہے ایران کو کہ پیس کی طرف لے کر آئیں، تو پیس کے ڈائلاگز میں باقی مڈل ایسٹ بھی تو ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کہاں کہاں کس کس شکل میں دہشت گردی ہو رہی ہے. جی صحیح ہے. اس میں ایک طرف تو یہ بڑا مسئلہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کافی عرصے سے یہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ایک ڈائمینشن ہے، ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے. تو اس پہ اگر کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بہتری آ جائے گی. اور جیسے جاوید صاحب نے کہا ہے
کہ اس میں پوری جو دوسرے ممالک ہیں، جو خلیج کے ممالک ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ایک ریجنل اسٹیبلٹی بنانے کے لیے۔ پر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو انسٹیبلٹی کی جڑ ہے وہ ہے پیلسٹائن، اور جو کریکٹ. پیلسٹائن کا مسئلہ ہے وہ جب تک کہ حل نہیں ہوتا ہے تو ٹینشن رہے گی تھینک یو فار عربوں سیئنگ دیٹ. اور اسرائیل کے درمیان، اور ایران اور پاکستان سب ہم سب اطمینان نہیں ہوگا اس خطے میں جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سیز فائر ایران اور اسرائیل کے درمیان تو ہو گیا ہے، پر اسرائیل ابھی تک ان کی جو جنگ ہے غازہ میں، جو ویسٹ بینک میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو جس قسم کی وہ سلوشن چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جائے اور پورے جو پیلسٹائن، جو ہسٹوریکل پیلسٹائن کے اوپر پورا ان کا قبضہ ہو، گریٹر اسرائیل بنایا جائے، یہ آبجیکٹو جب تک ہوگی اسرائیلیوں کی تو وہاں امن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسرائیل اور ایران کے درمیان مسئلے حل کرنے ہیں، پر سب میں بڑی بات یہ ہے کہ جی پیلسٹائن کا کیا حل ہو سکتا ہے، ٹو اسٹیٹ سلوشن کس طرح سے ہم ریوائیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو فار سیئنگ دیٹ منیر کرم صاحب. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بیکاز آئی واز اباؤٹ ٹو آسک یو دس کوسچن. ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہی سوال پہ ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے جو کہ ایک بڑا کور ایشو ہے وچ از پیلسٹائن ایشو. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جاوید حسین صاحب، جس پوائنٹ پہ منیر اکرم صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس کیا تھا اسی پوائنٹ سے ہم آغاز کریں گے، اینڈ دیٹ از غزہ. اب لک ایٹ دا نمبرز کے اگر آپ دیکھیں کہ the total Gaza Strip has a population of 2.1 million, and Israel has waged almost 5 wars on Palestine. اور یہ مسئلہ کہیں رکتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. جب ہم پیس کی بات کر رہے ہیں تو غزہ کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، اور یہی موقف شاید ایران کا بھی تھا، بٹ وہ ظاہر ہے کہ حماس اینڈ حوثیز آر دیئر آلسو. کیا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی مستقل حل نکالا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ہی درست ہے کہنا کہ پیلسٹائن اور غزہ جو ہے اس کا حصہ ہے. یہ جو ایشو ہے یہ مڈل ایسٹ میں بہت پرانا ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ایسے طریقے سے کہ جس میں پیلسٹینینز کے حقوق کا یعنی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، سیف گارڈ کیا جائے، تو اس وقت تک دیر پا امن مڈل ایسٹ میں نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک بالکل میرا خیال میں حقیقت ہے جس کو دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے چیزیں بھی ہیں جو پیلسٹائن کے مسئلے کو حل کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مغربی ممالک کی کریشن ہے، اور بیلفور ڈکلیریشن سے اس کا آغاز یعنی ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر انالیسس کرے تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن 1948 میں جب یہ بنا بھی تو اس کے بعد سے یو ایس اور دوسرے مغربی ممالک نے مسلسل اس اسرائیل کو اپنی ایک ملٹری آؤٹ پوسٹ کے طور پہ مڈل ایسٹ میں استعمال کیا ہے. اسرائیل نے ان کو استعمال کیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو استعمال کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پیلسٹائن کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اور مڈل ایسٹ میں یہ جو رول مغربی ممالک ادا کر رہے ہیں، یو ایس لیڈ ویسٹ جو کر رہا ہے، اس کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس کی ہیجمنی جو ہے وہ قائم رہے، یعنی اس کا کنٹرول ہو اور اس کی مرضی کے مطابق بڑے بڑے فیصلے ہوں. نمبر 2، جو مڈل ایسٹ کے آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں، انرجی ریسورسز ہیں، اس کے اوپر امریکہ کا اسٹرینگل ہولڈ ہے، اور وہ اس اسٹرینگل ہولڈ کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بھی اسرائیل اس کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، انسٹرومنٹ اس کا ہے. اور تیسری چیز ہے جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ روٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ میں سے جو گزرتے ہیں، امریکہ اس پہ اپنا بالادستی قائم رکھنا چاہتا ہے. ایران کے ساتھ سب سے بڑے جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ ایران ان ساری چیزوں میں جو امریکہ کے گولز تھے، جو ویسٹ کے گول تھے، ان کی مخالف تھا. اور یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران کی حکومت، جو موجودہ حکومت یا موجودہ سسٹم ہے،
وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اور اس کے لیے مختلف طریقوں سے انہوں نے پچھلی تاریخ میں ان پہ حملے کروائے، ان کو مختلف طریقوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے پیچھے درپردہ جو اصل مقاصد یہ تھے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر اپنا یو ایس لیڈ بیس، یعنی امریکہ کی سرکردگی میں جو ویسٹ ہے اس کی بالادستی قائم رہے۔ تو ہمیں اگر مڈل ایسٹ میں پائیدار امن چاہیے تو اس کی 3-4 اس کی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیلسٹائن کا مسئلہ ایک سیٹسفیکٹری طریقے سے حل ہونا چاہیے، جس میں پیلسٹینینز کے رائٹس جو ہیں ان کو ایک ریکگنائز کر کے ان کو پروٹیکٹ کر کے سیکیور کیا جائے۔ دوسرا جو ہے جو امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی جو ایک اپنی بڑی ایک کنٹینیوئنگ ڈیزائر ہے، ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم نے عراق میں اپنی بالادستی قائم رکھنی ہے، یہاں کے آئل اینڈ گیس ریسورسز کے اوپر اپنا قابو کنٹرول رکھنا ہے، وہ وہاں سے اس کی بجائے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے پاس سیف ہے، یعنی ڈسکریشن ہونی چاہیے یا ان کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ اپنے ریسورسز کو اپنی مفادات کے مطابق ان کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی تو مجھے خطرہ ہے کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی رہے گی۔ اور تیسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے جو ایران اور عرب کے درمیان ایک پرانی ہسٹوریکل تاریخی شزم ہے، ڈفرینسز ہیں جس میں ڈسٹرسٹ ہے، اس کو طے کرنے کے لیے بھی، اس کو دور کرنے کے لیے بھی ریجنل ممالک کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل انیشیٹو لینا پڑے گا، سیکورٹی انیشیٹو اینڈ پولیٹیکل، جس میں انہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں پرشین گلف ریجن میں امن کے لیے ایک نیا سیکورٹی سٹرکچر قائم کرنا پڑے گا، اور اس میں پاکستان اور ٹرکی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا منیر اکرم صاحب۔ پاکستان اور ٹرکی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹرکی گو کہ بہت ساری پارٹنرشپ میں ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا جب ایڈ کا معاملہ ہو تو ٹرکی نے بہت ساری چیزیں مؤخر بھی کی، بٹ اگین پاکستان تو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس پہ لکھا ہے کہ یہ تمام ممالک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سوائے اسرائیل کے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 25 miles long, 6 miles wide, this area that we're discussing right now, پورا پیلسٹائن جسے ہم کہتے ہیں، غزہ کی پٹی اسپیشلی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حوثی باغی اور یہ سب ختم کر دے، حماس ختم کر دے، ایران اپنی بیک ختم کر دے اور مڈل ایسٹ میں سکون ہو جائے، اور اسرائیل بھی اپنی جو بدماشی کر رہا ہے اسے پیچھے ہٹ جائے اور سب سکون سے رہیں۔ یہ بہت ہی ان ریئلسٹک بات ہوگی اگر میں یہ کروں گی۔ بٹ اس کا کوئی مؤثر حل، جیسے کہ جاوید حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور ٹرکی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یو این میں بہت دفعہ آواز اٹھائی گئی ہے، یو این نے بہت دفعہ یہ میک شور کیا ہے، کہا ہے کہ یہ جرائم ہے، جنگی جرائم ہے، بٹ ہم دیکھتے ہیں جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو یو این کا بھی بس نہیں چلتا، کیوں؟ مجھے آپ کی ہنسی بہت کچھ بتا گئی، لیکن آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپلین دیٹ ود ورڈز۔ نہیں، پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جاوید صاحب نے جو انالیسس دی ہے خطے کی وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں اب کس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ سوال ہونا چاہیے ہمیں، اور جس میں ضرور پاکستان، ٹرکی، پر اس میں دوسرے جو خلیج کے ملک ہیں جس میں سعودی عربیہ سب میں اہم ملک ہے، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب پہلا پہلو تو ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اپنا ایک پیس پلان دیا ہوا ہے۔ وہ پیس پلان یہ ہے کہ جی غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو، اور اس ریکنسٹرکشن کے درمیان ایک کوئی انٹرم ارینجمنٹس ہوں، اور پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کو اختیار دیا جائے، وہاں حماس کی وہاں رول نہیں ہو کیونکہ اسرائیلی نہیں مانتے ہیں، تو اس کے تحت غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو، اور پھر یہ پوری جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ پھر ایک اپنی خود مختاری، سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت کوئی ارینجمنٹ اور پولیٹیکل انٹیٹی بنایا جائے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو صاحب ہیں جنہوں نے
یہ جنگ جاری رکھی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن جنگ ختم ہوگی ان کا پولیٹیکل کریئر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف بہت ساری اندرونی معاملات ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے۔ ان کو اسرائیل کو نیتن یاہو کو روکنے میں میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی سب میں بڑا رول ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ صاحب کو سمجھانے کے لیے سب میں بڑا رول جو سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا رول ہو سکتا ہے، اور ترکی اور دوسرے ممالکوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس رول میں، کہ امریکہ کو سمجھایا جائے کہ جب تک کہ نیتن یاہو صاحب کی جنگ آپ نہیں روکیں گے تو اس خطے میں سلوک نہیں ہو سکتا ہے، امن نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کی خود کی جو آبجیکٹیوز ہیں، ویدر آئل کے اوپر ہے یا دوسری اپرچونٹیز پہ ہے، یہ کوئی مکمل نہیں ہو سکیں گی جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ایک بنانے کی ضرورت ہے، پوری مسلمان دنیا کو چین اور روس کے ساتھ مدد لے کر، اور پاکستان، ترکی، دوسرے سعودی عرب، یہ سب شامل ہو کے ایک کلیئر اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جائے۔ اور لیکن اگین منیر اکرم صاحب مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہ پھر بھی گارنٹی تو نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ چل رہا تھا اس کے دوران بھی اسرائیل مسلسل ٹارگٹ کرتا رہا، مارتا رہا پیلسٹینینز کو، اور روز کی بنیاد پہ 50-60 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنتے رہے۔ بہرحال بہت شکریہ جاوید حسین صاحب آپ کا بھی، منیر اکرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے کلیکٹیو انٹرسٹ موجود ہیں اس وقت ویسٹ کے، مڈل ایسٹ میں، خاص کر کے امریکہ کے، اور اس سے بڑھ کے اسرائیل کے، چونکہ یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اسے امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ کس حد تک کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ نوبل انعام ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مل بھی جائے گا تو اس میں غزہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر غزہ کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے کسی طور بھی تو آئی تھنک ہی وڈ بی مور ایلیجیبل فار دا نوبل پیس پرائز۔ اینی ویز ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک میں سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر ہمایوں میمن صاحب۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، میں ایک شارٹ آپ کو سنوا دیتی ہوں، جسارت کر لیتی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، آج انہوں نے کہا، صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا یہی لگ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ناراض نظر آئی کے پی حکومت سے بجٹ پیش کرنے اور پاس کرنے پہ، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ کابینہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عمران صاحب کہیں گے تو ہم استعفیٰ بھی دے دیں گے۔ وہ شارٹ کیا تھا میمن صاحب، پہلے وہ سن لیجئے گا، پلے کیجئے گا۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دی، مائنس عمران فارمولا ہے؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ میڈم کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمایوں احمد صاحب تو استعفیٰ دے دیں، اور یہی لگ رہا ہے مائنس ہو گئے عمران خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح ہے کہ ماں سوائے اللہ کے اور خان صاحب کے عمران خان کو کوئی مائنس کر نہیں سکتا، پی ٹی آئی تو دور کی بات ہے، پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز کلیئرٹی ہے۔ نمبر 2، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دا پین آف علیمہ خان صاحبہ ایز اے بہن، ان کو جس طریقے سے یہ چور حکومت ہے، یہ اس بہن کو اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیتی، ان عورتوں کو، یہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ڈیڈ سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ ان عورتوں کو دھوپ میں جہاں پہ 45-46 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو 2-3 کلومیٹر پیدل مارچ کرواتے ہیں، پھر وہاں ویٹ کرواتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لا قانونیت اور نا انصافی کی حد کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ عورتوں کے بال کھینچ چکے ہیں، ان کو گھسیٹ چکے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس قسم کی، ان کے پاس کوئی تمیز، کوئی وہ چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز کرتے ہیں، تو اس چیز میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ ہر پین۔ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں she said that out of pain and rage۔ دیکھیں، اس میں یہ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ایک بھی ہے۔ نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب
میں ایک بات کہتا ہوں کہ یار میں عمران خان کے اس کے بغیر میں اس چیز کو پاس نہیں کروں گا, دین آئی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی فار اٹ. یہاں میں ان سے ایگری کرتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کہ یار چلو اگر آپ لوگوں نے کرنا تھا کم از کم ایک کوشش کرتے. آپ کے یہ 50-60 بندہ یا 20 بندہ یا 30 بندہ یا 40 بندہ پارلیمنٹیرین جو کہ صوبائی اسمبلی کا ہے وہ آ کے ٹھیک ہے, یہی بات ہے. سلمان اکرم رضا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اگر کرنا ہی تھا تو کم از کم 30 جون تک ویٹ تو کر لیتے, لیکن سیمز لائک کہ علی امین گنڈا پور صاحب واز ان اے رش. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اٹس ویری ایزی فار می, وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ جو تماشبین ہوتا ہے, جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلز آئی مارتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اندر ہو جو گیم کے اندر ہوتا ہے, یہ جو سچویشن میں ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے کیا پرابلمز ہے کیا نہیں ہے. میں اس میں علی امین کو کبھی وہ نہیں ٹھہراؤں گا. چلیں آپ کہہ رہے ہیں جس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت پارٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور انہیں کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے. سنیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, لیکن جو صوبائی حکومت ہے اس کو چلا ایز این ایڈمنسٹریٹو ہیڈ علی امین کر رہے ہیں. علی امین کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے یہ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے. لیکن ایز آف ناؤ میں بعض چیزوں میں ایگری کرتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, بعض چیزوں میں میں ہمبلی ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل سچویشن میں تھی جہاں پہ ایک طرف ڈیول وچ از دا سسٹم اور دوسری طرف ڈیپ سی. تو بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی میں نے ڈیول کی جو خواہش تھی کہ ہم لوگ یہ بجٹ پاس نہ کریں اور وہ ایمرجنسی نافذ کر کے اس حکومت کو ختم کر دے اور اپنے ناجائز قبضہ ادھر بھی کر لے, میں نے اس کو فار دا ٹائم بینگ بیٹ کر دیا ہے. آج اچھا ویسے بائی دی وے کنڈی صاحب ہیز ڈینائیڈ اباؤٹ اٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایمرجنسی والا فیکٹر, بٹ اگین آپ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. نہیں میں یقین نہیں کر رہی, میرے پاس جو خبر ہے میں خبر ابھی میرے ساتھ بیرسٹر عقیل کا ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی کہا تھا, اور لوگ اختیار ولی نے کہا تھا, ان سب لوگوں نے میرے ساتھ پروگرام میں کہا ہے کہ ہاں اگر یہ بجٹ پاس نہ ہوتا ہم ایک صوبائی کے جو لوگ ہیں صوبے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ویری کمپلیکیٹڈ. ایک طرف جو ہے وہ ڈیول تھا اینڈ دا ادر سائڈ واز آکیوپائڈ بائی ڈیپ سی, بٹ اگین دیر از another question. So we jumped in the deep sea. اور یہ یاد رکھیں, آج مجھے عمران خان کہہ دیتا ہے کہ ہمایوں, یا آج عمران خان کہہ دیتا ہے کہ علی امین آپ لوگوں نے جو بجٹ پاس کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اس کے اندر یہ چینجز کر دو ہم کر دیں گے. یا آج وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط کیا, اور اگر خان صاحب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کر دیں, استعفے دے دیں, ایک سیکنڈ نہیں لگے گا اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, ایک سیکنڈ نہیں لگے گا استعفے ہو جائیں گے, ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ ہم سب کچھ کر لیں گے. ہمیں اس سے اگر ہمارے لیے یہ چیزیں, لیکن آپ نے آلریڈی کر کے دیکھا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے سینیٹر صاحب؟ دیکھیں مجھے اس نتیجے سے کوئی مطلب نہیں ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ نے اپنا جو کامنٹ ہے وہ دیا اور ڈسکس کیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.